ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए कुरान करीम को नाजिल फरमाया है और वो कुरान करीम अरबी ज़ुबान में है। चूँकि कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअजिज़ा है, इसलिए अरबी ज़ुबान को भी कुरान करीम से एजाज़ का एक हिस्सा मिला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने साथ मुनाजात के लिए, अपने साथ सरगोशी के लिए, अपने साथ कलाम के लिए, अपनी नमाज के लिए जिस ज़ुबान को चुना है, जिस ज़ुबान को मुंतखब फरमाया है, वो अरबी ज़ुबान है। अगर आप उर्दू या दीगर ज़ुबानों में नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे साथ अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू करे, अरबी ज़ुबान में मेरे साथ सरगोशी करे। मेरे साथ जो मेरे बंदे ने राजो नियाज करनी है वो अरबी में होनी चाहिए। आज हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम अपने रब से क्या कह रहे हैं। हम कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है। ना हमें ये पता है कि हम अपने रब से क्या कहते हैं, ना हमें ये पता है कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। इसी वजह से हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अरबी ज़ुबान सीखना वाजिब है, इसलिए कि इसके ज़रिए से कुरान और हदीस को हल किया जाता है। और कुरान और हदीस का सीखना चूंकि वाजिब है, तो जो चीज़ किसी और चीज़ का सबब बनती हो तो वो सबब बनने वाली चीज़ भी वाजिब हो जाती है, उसको भी वही हुक्म मिल जाता है। जब कुरान करीम का सीखना वाजिब है तो अरबी का सीखना भी वाजिब हो गया, क्योंकि अरबी कुरान करीम सीखने का एक सबब है, बल्कि सबसे अहम सबब है। बहरहाल मजीद तरगीब की ज़रूरत नहीं है। कोर्स के मुतल्लिक सिर्फ दो बातें करनी है। पहली बात ये कि मुमकिन है आपको हमारे एक दो सबक मालूम हो, आपने पढ़े हुए हैं, तो इसकी वजह से, मालूम होने की वजह से ऐसा ना हो कि आप कोर्स को छोड़ दें कि यह आपके फायदे का नहीं है। इसलिए कि इंशाअल्लाह हम आपको इस कोर्स के अंदर वो बातें बताएंगे, वो नहवी अलामात बताएंगे, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपने वो शायद किसी कोर्स में नहीं सुनी होंगी। दूसरी बात यह कि मुमकिन है कि किसी को इब्तिदाई एक दो सबक समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है। किसी एक या दो मेंबर्स को पहले इब्तिदाई एक दो सबक समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, हो जाता है। तो इसका भी ये मतलब नहीं कि आप कोर्स छोड़ दें, बल्कि आप शामिल रहें। इंशाअल्लाह 14वें सबक तक आपको मुकम्मल कोर्स समझ आ जाएगा। अरबी ग्रामर का एक हिस्सा यानी जुमला इस्मिया जो हम सिखाना चाहते हैं, जो हमारा उन्वान है, वो इंशाअल्लाह आपको 14वें सबक तक मुकम्मल समझ आ जाएगा और आप कुरान और हदीस से हल करने लग जाएंगे। ये दो तमहीदी बातें थी। बस अब बगैर किसी दूसरी तमहीद के हम सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसम की तकसीमात को पढ़ना है। इसम की पहली तकसीम वो बेतबार जिन्स के हैं, यानी बेतबार तज़कीर व तानीस के हैं। इसम या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। मुज़क्कर को उर्दू में नर कहते हैं, मुअन्नस को उर्दू में मादा कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हकीकत में नर या मादा हो, क्योंकि हम जब उर्दू में किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं मेरी किताब, मेरा किताब कभी नहीं कहते, हालांकि किताब कोई हकीकी मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस नहीं है। और जब हम
قلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا پین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے مذکر استعمال کرتے ہیں، کتاب کو مؤنث اور قلم کو مذکر استعمال کرتے ہیں۔ نہ تو قلم جو ہے حقیقت میں کوئی مذکر ہے اور نہ ہی کتاب حقیقت میں کوئی مؤنث ہے۔ ہاں البتہ گائے بھینس ہے یا بکرا ہے یا کتا ہے، ان میں تذکیر و تانیث حقیقی پائی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں حقیقتاً مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں، کچھ چیزیں صرف استعمال کے طور پہ مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ چیزیں حقیقی مؤنث ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں صرف استعمال کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے ایک تمہید ذرا سنیں۔ کلمے کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہم نام کو کہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب کا اسم گرامی کیا ہے۔ اسم کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہا جاتا ہے۔ شخص کا نام جیسے خالد، حامد، ساجد۔ چیز کا نام جیسے قلم، کتاب، کرسی۔ اور جگہ کا نام جیسے پاکستان، مصر، سعودیہ، کراچی۔ یہ اسم ہے، چاہے کسی شخص کا نام ہو، چیز کا نام ہو یا جگہ کا نام ہو۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہو، ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو۔ ناصرہ، ینصر، انصر مثالیں دی گئی۔ ناصرہ ماضی کی مثال ہے، اس ایک نے مدد کی۔ ینصر وہ ایک مدد کر رہا ہے، حال کی مثال ہے۔ انصر آپ ایک مدد کرو، یہ امر کی مثال ہے جس میں زمانہ مستقبل پایا جاتا ہے۔ اب حرف کی تعریف دیکھیں۔ حرف کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ حرف جو ہے یا تو 2 اسموں کو جوڑنے اور ملانے کے لیے آتا ہے، یا 2 فعلوں میں تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ 2 اسموں کی مثال آپ دیکھیں، جیسے خالد من پاکستان، خالد پاکستان سے ہے۔ اب خالد چونکہ ایک شخص کا نام ہے، یہ اسم ہے۔ پاکستان ایک جگہ کا نام ہے، یہ بھی ایک اسم ہے۔ ان 2 اسموں کو جوڑنے کے لیے من حرف استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر استعمال کیا گیا۔ دوسری مثال دیکھیں، ارید ان تنصرا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مدد کریں۔ اریدو ایک فعل ہے، تنصرا دوسرا فعل ہے۔ ان دونوں فعلوں کو جوڑنے کے لیے ایک حرف جو کہ ان ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ ان دونوں کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تیسری مثال، انصر بالمال، انصر آپ مدد کرو، بالمالی مال کے ساتھ۔ انصر ایک فعل ہے، المال ایک اسم ہے۔ ایک فعل اور ایک اسم کو جوڑنے کے لیے با حرف جارہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک فعل اور ایک اسم کو جوڑنے کے لیے با کا استعمال کیا گیا، گویا کہ حرف جو ہے وہ کوئی اپنی الگ مستقل حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اسم 2 اسموں، 2 فعلوں یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ جی یہ ہو گئی تمہید۔ اس کے بعد اسم کی تقسیم ہے۔ اسم کی پہلی تقسیم باعتبار جنس کے، جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر کو نر کہتے ہیں، مؤنث کو مادہ کہتے ہیں۔ مذکر و مؤنث اردو میں بھی آج کل استعمال ہوتا ہے۔ مذکر کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، ہمارے پاس اردو ہے، اردو زبان چونکہ ہماری قومی زبان ہے، اس میں ہم تلاشیں کہ ہمیں مذکر اور مؤنث کا کیسے پتہ چلے گا۔ بہت ساری علامات بیان کی گئی ہیں، تب بھی تسلی نہیں ہوتی۔ وہ ساری علامات پڑھنے کے بعد بھی ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ کسی اجنبی شخص کو اگر ہم اردو سکھائیں، کسی دوسری زبان والے کو اردو سکھائیں، کسی عرب کو، کسی انگریز کو، تو ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے، ہم اسے یہ مذکر مؤنث کی علامات ہی نہیں سمجھا سکتے۔
بہرحال عربی کے اندر یہ بہت آسان ہے. مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو، جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، وہ مذکر ہے. جیسے فرسن، فرس مانے گھوڑا. مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مؤنث وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی کوئی علامت ہو، جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو. جیسے ناقتن، ناقہ مانے اونٹنی، ناقت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے آئی تھی. ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی. ناقہ کے آخر میں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے جو کہ تا ہے، یہ گول تا. اب مؤنث کی علامت کیا ہے، تانیث کی علامات کیا ہیں؟ تانیث کی مشہور ترین علامت جو کثیر الاستعمال ہے، بہت زیادہ استعمال ہے، وہ گولتا ہے. گولتا جو دائرے کے درمیان لکھی ہوئی ہے، کوسین کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. گولتا جس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تائے مدورہ بھی کہتے ہیں عربی میں. یہ تا ایسی ہوتی ہے جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے. جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ ہا بن جاتی ہے. جیسے باقرہ یا باقراتن. وقف نہ کریں باقراتن، وقف کریں باقرہ، گئے سورۃ البقرہ. یہ گولتا مؤنث کی علامت ہے. جہاں جہاں یہ گولتا ہم دیکھیں گے تو ہم اس اسم پر حکم لگا دیں گے کہ یہ مؤنث ہے. اور جہاں پر یہ علامت نہیں ہوگی ہم حکم لگائیں گے کہ یہ اسم مذکر ہے. مذکر کو پہچاننے کی علامت یہ کہ مؤنث کی علامت ہی نہ ہو اس میں، مؤنث کی نشانی نہ ہو اس میں. مؤنث کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس میں مؤنث کی نشانی پائی جاتی ہے. اور وہ نشانی اور علامت بہت آسان ہے، گولتا ہے، جو پڑھنے میں بھی آتی ہے، لکھنے میں بھی آتی ہے، آسانی سے اس کا پتہ چل سکتا ہے. جہاں جہاں پر یہ گولتا پائی جائے گی تو وہ اسم مؤنث ہوگا، اور جہاں جہاں پہ یہ گولتا نہیں پائی جائے گی تو وہ اسم مذکر شمار ہوگا. مثالیں دی ہیں مذکر کی، جیسے فرس، کتاب، قلم، کرسی، مکتب، دکان، بلد، جوال. جوال موبائل کو کہتے ہیں. یہ ساری مثالیں مذکر کی ہیں. مؤنث کی علامت جیسے بقرہ، ناقہ، یا اس طرح کے دوسرے مؤنث کی بھی ہو سکتی ہیں جو صرف استعمالی مؤنث ہو، جیسے حقیبہ وغیرہ. حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں. مدرسہ، مدرسۃن، مدرسہ کے آخر میں بھی گولتا ہے. اب دیکھیں، مسجد اردو میں مؤنث ہے، ہماری مسجد، اور مدرسہ اردو میں مذکر ہے. لیکن عربی میں آپ دیکھیں، مسجد کے آخر میں گولتا نہیں ہے لہٰذا وہ مذکر، مدرسے کے آخر میں گولتا ہے لہٰذا وہ مؤنث. بالکل الٹ ہے، اردو کے بالکل الٹ ہے مسجد اور مدرسہ. یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. جی، آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے مذکر اور مؤنث کو پہچاننا ہے. اگر اس سبق میں آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں.